नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 78। लफ्ज़ी तर्जमा और रूट वर्ड। वमिनहुम और उनमें से उम्मियूना अनपढ़ हैं, ला यअलमूना नहीं वो जानते, अलकिताबा किताब को, इल्ला अमानिया सवाए आरजुएँ, व इनहुम और नहीं वो, इल्ला मगर यज़ुन्नून गुमान से काम लेते। रूट वर्ड है वमिनहुम और उनमें से, किन में से? अहले किताब में से, यहूद में से। उम्मीयूना उम्मी है, उम्मीयून जमा है उम्मी की। उम्मी का लफ्ज़ किससे है? से। किसको कहते हैं? माँ को। उम्मी माँ वाला, यानी जिसका इल्म बस माँ की हद तक महदूद हो, जिसके पास कोई ज़्यादा इल्म ना हो, वही हो जो उसने माँ से सीखा। उम्मीयून। ला नहीं, यालमूना वो जानते, इल्म रखते, अलकिताबा किताब को, जो किताब का इल्म नहीं रखते। क्या कहा गया? उम्मी, अनपढ़। इल्ला मगर, इल्ला का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, जैसे इल्ला माशा अल्लाह सवाए। अमानिया झूठी ख्वाहिशात के, आरज़ुओं के। इसका रूट है मीम नून या। असल में तमन्ना क्या होती है? ख्वाहिशात। इसकी कोई हकीकत होती है? एक ड्रीम होता है, एक ड्रीम वो होता है, यानी ख्वाब जो आप देख चुके होते हैं, उसकी तो फिर भी हकीकत होती है, लेकिन आपने कुछ देखा होता है। और एक ड्रीम वो होता है जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ़ आपके दिमाग में एक खाका है, जैसे कि पीछे कोई रियलिटी नहीं। इसमें आपको कनेक्शन देना चाहती हूँ तमन्ना और झूठ के दरमियान, कि क्या कनेक्शन है इसका, आपस में क्या रबत है, क्या रिलेशन है। तो इंसान के जहन में जो शक्ल किसी तमन्ना की सूरत में आती है या जो खाका बनता है, उसको असल में उम्निया कहते हैं। यानी जब हमारे दिल में कोई डिज़ायर होती है या आरज़ू होती है, फिर हम सोचों में बैठ जाते हैं कि अच्छा हम ऐसा घर ख़रीदेंगे, मैं चाहती हूँ कि ऐसा घर ख़रीदें। अच्छा अब क्या होता है? घर होता तो नहीं, लेकिन आपके जहन में एक खाका बन चुका होता है ना। अब आप क्या करते हैं? उसमें बाज़ औक़ात जीना भी शुरू कर देते हैं, हालांकि उसकी कोई रियलिटी नहीं है। वो सारे का सारा आपके अपने ख्याल पर मुनहसिर है, असल नहीं है। वो ख्याल बस ख्याल है, लिहाजा वो करीब है किसके? झूठ के। गैर वाक़या चीज़ का जो तसव्वुर है उसको उम्मिया कहते हैं, यानी जो इंसान लफ्ज़ों में बयान कर देता है। अच्छा झूठ क्यों होता है? जब एक इंसान जब झूठ बोलता है तो झूठ के पीछे आपको मैं तारीफ़ बता देती हूँ। खिलाफ़े हकीकत बात, जो चीज़ कहीं है ही नहीं उसको इंसान बना ले मनगढ़ंत, और उसको कोई लफ्ज़ दे दे तो उसका नाम झूठ है। इसलिए अरबी में तमन्नाई का लफ्ज़ झूठ के लिए आता है। हज़रत उस्मान अपने बारे में कहते हैं, ना मैंने राग गाया, ना मैंने गाना गाया, और ना ही मैंने झूठ बोला। जब से मैं मुसलमान हुआ, यानी 2 काम मैंने बिल्कुल छोड़ दिए। जब से मैं मुसलमान हुआ, यहाँ झूठ की अरबी उन्होंने वला कज़बतु नहीं कहा, बल्कि वला तमन्नईतु कहते हैं। मैंने तमन्नाएँ छोड़ दी, बहुत सी आरज़ुएँ मैंने ख़त्म कर दी। रियलिटी दुनिया में आ गया, और ये एक हकीकत है। वैसा देखा जाए तो राग और तमन्ना में भी एक कनेक्शन है, दोनों का ओरिजिन एक ही लगता है। उनके पास सॉलिड नॉलेज नहीं है। क्या है? तमन्नाएँ और आरज़ुएँ हैं, बस वो एक खाली दुनिया में कहते हैं अकीदे के बारे में।
آخرت کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کوئی یقینی بات، کوئی حقیقی چیز نہیں ہے ان کے پاس، بلکہ کیا ہے؟ صرف خیالات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں، امیون کی جو تعریف ابن عباس نے کی، اب تک میں آپ کو لفظی معنی بتا رہی تھی، لیکن اس آیت میں امیون سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ اکاذیب ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، جن کو انہوں نے سنا اپنے علماء سے۔ ان کے علماء نے جو جھوٹی باتیں دین سے لکھ سنائیں، انہوں نے آگے روایت کرنی شروع کر دی۔ اس کے دیکھا دیکھی، اس کے ظاہر فریبی کی وجہ سے وہ باتیں ان کو بہت خوبصورت لگیں اور آگے پھیلا دیں۔ مثلاً آپ دیکھیں، ایک دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں وہ حقائق ہیں جو قرآن و سنت میں ملتے ہیں، جو قرآن و سنت پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے یا نہیں۔ جنت کے بارے میں لوگوں کے کچھ تصورات ہیں، جہنم کے بارے میں بھی کچھ۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، اس کی بھی کچھ من گھڑت قسم کے فلسفے بنائے ہوئے ہیں۔ جن کو جی چاہتا ہے جنت میں بھیج دیتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں، کسی کو ولی بنا دیتے ہیں، یعنی خود سے باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ایک طبقہ ان کا علماء کا تھا جو سوچ سمجھ کر کتاب میں بگاڑ کر دیتے، اور دوسرا کیا کہتا تھا، جن کو کتاب کا علم نہیں تھا، ان کے پاس کیا تھیں؟ خواہشات اور تمنائیں، آرزوئیں، خود ساختہ فلسفے۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں وہ، الا مگر، ان کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، لیکن الا اگر آ جائے ان کے بعد پھر کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان رکھتے، نون روٹ ہے اس کا۔ ظن کہتے ہیں کسی چیز کی علامات سے جو نتیجہ حاصل ہو، پھر علامات قوی ہوں، مضبوط ہوں تو علم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اس چیز کو، اور اگر کمزور ہوں اور وہم کے درجے پر ہوں تو اسے ظن کہا جاتا ہے۔ اور ظن کے بعد اگر ان یا انا آ جائے تو معنی علم یقین ہوتا ہے۔ اگر ظن خالی آ جائے تو پھر وہم و گمان، تو پھر یہاں کیا ہے؟ گمان۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ امیون، اور ان میں سے بعض امی ہیں۔ کن میں سے؟ یہود میں سے۔ ایک گروہ کون ہے؟ ان میں سے دیکھیں، ان کی مختلف کیٹاگریز بتائی جا رہی ہیں۔ ایک گروہ علماء کا ہے، ان کا کیا کام تھا؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ ایک گروہ ان میں سے منافق تھا۔ ایک گروہ کون ہے؟ ان پڑھ ہے، امیون۔ امی کون ہوتا ہے؟ جس کے علم کا سورس صرف اس کی ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں بھی ان پڑھ ہو پھر اندھیرے پہ اندھیرے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العزت نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں نکلتا۔ اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ، دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیسے؟ کچھ سیکھ کر۔ وَمِنْهُمْ امیون، اور ان میں کچھ لوگ ان پڑھ ہیں۔ یہ عوام کا حال ہے، پیچھے خواص کا حال تھا، یہاں عوام کا حال ہے۔ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ تو یہود کے اندر دو گروپس تھے، ایک تھا اسکالرز کا گروپ، اور وہ خوب پڑھتے پڑھاتے تھے اور من مانی کرتے تھے، جیسے جیسے جی چاہتا کتاب کے ساتھ کرتے، اور باقی عوام کس کے اوپر تھے؟ ان لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے تھے۔ وہ جو بتاتے تھے صرف وہی مان لیتے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تھے، خود علم حاصل نہ کرتے تھے۔ الا امانیہ، ان کا دین کیا تھا؟ وشفل تھنکنگ، جھوٹی آرزوئیں۔ اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ جھوٹی آرزوئیں کیا تھیں؟ ان کے اپنے وہم و گمان تھے، خود ساختہ باتیں تھیں، ان کی اپنی حقیقت کچھ نہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں تو یہی حالات ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی یہ سب باتیں ہم پر کیوں کھولیں؟ بنی اسرائیل کے حالات اتنے تفصیل سے کیوں بتائے؟ تاکہ ہم اپنے حالات کو جانچیں۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ان کے اندر ایک گروہ جو ہے علماء کا،
جو پڑھتے پڑھاتے ہیں جس قسم کا چاہیں فتویٰ دے دیتے ہیں۔ عوام لوگوں کے پاس خود کے پاس کوئی علم نہیں، نہ کتاب پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر وہ جو بتا دیں اندھا دھند اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ وہ حلال ہے جس کو وہ حلال کر دیں، وہ حرام ہے جس کو وہ حرام کہہ دیں۔ عام مسلمانوں کو اس بات کے لیے نہ کسی نے ابھارا، نہ انہیں خود احساس ہوا، نہ انہیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم خود بھی کچھ جانیں۔ یہاں ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ایسے لوگ جو کتاب نہیں جانتے، وہ دراصل آخرت کے معاملے میں دھوکے کا شکار ہے۔ وہ نجات کی جھوٹی کہانیوں پر جی رہے ہیں۔ کیا ایسا کرنے سے جنت مل جائے گی اور ویسا کرنے سے جنت مل جائے گی؟ آج آپ دیکھیں عوام کا حال کیا ہے، دن رات دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں، خود کتاب کبھی کھول کر نہیں پڑھی، نہ پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے۔ میجورٹی کو اگر آپ دیکھیں تو کتنے فیصد لوگ سمپل ٹرانسلیشن بھی جانتے ہوں قرآن کا، نہیں پتہ عربی تو آتی نہیں۔ لا یعلمون الکتاب، آخرت کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے آخرت کے بارے میں خود ساختہ فلسفے قائم کیے ہوتے ہیں۔ کیا پتہ اللہ کس کو بخش دے، اور کچھ کہانیاں انہوں نے سن رکھی ہیں، اس کی بنیاد پر انہوں نے کہیں نہ کہیں فٹ کی ہیں۔ کبھی مثال دیتے ہیں اس عورت کی جو فحشہ تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا تو لہٰذا اس کی بخشش ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں بھی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم زیادہ بھی غلط کام کر رہے ہیں تو سو واٹ، کیا پتہ ہم سے بھی ایسی نیکی ہو جائے جس کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ اور کبھی اس طرح کی کچھ اور کہانیاں سنا دیتے ہیں، لہٰذا آخرت کے بارے میں اول تو بات نہیں کرتے۔ اگر بات کریں تو وہ باتیں کس بیس پہ ہوتی ہیں؟ کسی حقیقی علم پر وہ مبنی نہیں ہوتی، وشفل تھنکنگ ہوتی، وہم و گمان پر مبنی باتیں ہوتی، خیالی باتیں۔ دنیا میں نفع نقصان کے لیے خوب انہوں نے علم حاصل کر رکھا ہوتا ہے، کیسا بزنس کریں، کیسا کریں، کیا کرنا چاہیے، کتنا پروفٹ ہے۔ صرف ڈگری نہیں لیں، پھر سروے کریں گے، پھر جا کر دنیا کے معاملات میں ہاتھ ڈالیں گے، لیکن آخرت کے معاملے میں اندھا دھند اندھیرے میں ہی سب کچھ تیار کر رکھا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، خواہ کتنی بڑی ڈگری ان کے پاس ہو۔ آج کل پڑھا لکھا ہونا اور ان پڑھ ہونا، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کس کو پڑھا لکھا ہونا کہتے ہیں؟ جس کے پاس دنیا کی ڈگری ہو، اس سے بہت امپریس بھی ہوتے ہیں۔ ہائیلی ایجوکیٹڈ جب بچوں کے رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ فلاں لڑکا بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا اللہ کی کتاب میں سے بھی کچھ آتا ہے یا نہیں، ضرورت ہی نہیں اس کی۔ اسی طرح لڑکیوں کے لیے ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اگر دنیا کی کوئی ڈگری ہے سب خوش ہو جائیں گے، کسی نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں، یہ تو ہمارے خیال میں ہی نہیں کہ یہ کوئی کرائیٹیریا بھی رکھے، یہ سوچ بھی نہیں مسلمانوں کے اندر، کیونکہ کتاب پڑھتے یوں نہیں، اگر صرف پہلا پیج ہی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ پڑھا لکھا ہوتا کیا ہے اور ان پڑھ ہونا کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک کون ان پڑھ ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جس کے پاس کتاب نہیں۔ ہمارے ہاں عام خیال یہ ہے کہ کتاب پڑھنا صرف چند لوگوں کا کام ہے، اس کی بھی یہاں نفی کی جا رہی ہے کہ صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے، ہدی للناس ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ہدی للناس۔ تو للناس میں کون لوگ شامل ہیں؟ صرف چند لوگ، مخصوص طبقہ جو مدرسوں میں بس بیٹھا رہے اور پڑھتا پڑھاتا رہے اور بحث و مباحثہ کرتا رہے، باقی لوگ بس ان پر ڈیپینڈ کر لیں اپنے دین کے معاملے میں۔ یہ طریقہ اور طرز عمل سنت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کتاب کے معاملے میں 10 آیتیں پڑھتے اور ان کا معنی بھی جانتے، ان کو سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اب آپ کی کافی آیتیں ہو گئی ہیں نا، تو ہمیں 4 صرف لکھ لیں۔ کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، کیا معاملہ کرنا ہے ہمیں
قرآن پاک کے ساتھ، کتاب کے ساتھ۔ نمبر 1، اس کا لفظ جاننا ہے، کیسے پڑھا جائے، لفظ کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا معنی، لفظ کا میننگ کیا ہے۔ نمبر 3، اس کا فہم کہ اس کے ڈیپتھ میں معنی کیا ہے، کنٹیکسٹ میں معنی کیا ہے، اس پر عمل، یہ ہم پر کتاب کا حق ہے، کیا ہے حق، کتاب پر ایمان کا تقاضا کیا ہے، اس کا لفظ بھی پڑھنا آتا ہو، یعنی عربی ریڈنگ بھی آتی ہو، میننگ بھی آتا ہو، اور پھر انڈرسٹینڈنگ ہو اس کی، اور پھر اس پر عمل بھی ہو۔ کیونکہ جو صرف لفظ جاننا ہے وہ صرف قرات بہت اچھی کرتا ہے لیکن مطلب نہیں پتہ، وہ بھی امی ہے۔ ان پڑھ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بعض اوقات کسی حد تک ٹرانسلیشن جانتے ہیں لیکن آگے نہیں سمجھتے کہ مطلب کیا ہے ساری بات کا۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں جب تک انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کنفیوز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ٹرانسلیشن پڑھتے اور کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں کہا کیا گیا ہے، یہ کیوں کہا گیا، وہ کیوں کہا گیا۔ اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی کا کچھ وقت مخصوص کر لے کہ جس میں کتاب کی سمجھ بوجھ پیدا کرے، پھر یہ کتاب عمل کرنے کے لیے ہے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جو کچھ سمجھیں اس پر عمل بھی کریں۔